अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद लें जनाब। ये छुपे हुए किरदारों को ना कन तो फड़ के बाहर कटने का टाइम आ गया है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब ये जो सही जगह पर बॉल को पिच करके यार करके किल्ली उड़ाने का जो मज़ा है ना, इसका तो स्वाद ही अलग है। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऐसे वकील हैं जो ये ना अमूमी तौर पर क्रिकेटिंग टर्म में खुच गेंद करना, ये जो खुच के अंदर गेंद मारने में ना उनकी जो सलाहियत है ये किसी भी शको शुबे से बालातर है। और ऐसे हालात में जब जो कोई इदारे के कुछ जज साहिबान चढ़ के बैठे हों, अमूमी तौर पर इसी शख्स की खिदमात हासिल की जाती हैं, यानी इरफान कादर साहब की। और इरफान कादर साहब एंट्री मारते ही ऐसा ज़बरदस्त या तो बाउंसर मारते हैं या ऐसा यॉर्कर मारते हैं जिससे कि नतीजे में या तो गिटापन आ जाता है या सिर उड़ जाता है। और उसके साथ साथ जो हालात वाक़यात हैं वो बिल्कुल ऐसे उभर के सामने आ जाते हैं जिनको छुपाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और अब ऐसा ही हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिस शख्सियत को वकालत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो है इरफान कादर साहब। और इरफान कादर साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान सुनने पर आमादा नहीं होते, कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी इधर से निकल जाते हैं। लेकिन इस मरतबा इरफान कादर साहब ने एक ऐसी जो है वो बॉल को पिच किया है ऐसी जगह पर जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान की तरफ से जो इरफान कादर साहब हैं उनका ये तबाहकुन बोलिंग का उनको सामना करना पड़ेगा। नतीजा जो मर्जी आए, देखें जो साहिब इख्तियार है ना उसका अपना ही तरीक़ाकार होता है, वो अपने ही तरीक़ाकार के ऊपर निपटता है और आगे बढ़ता है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इरफान कादर साहब ने ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी इस्तेमाल की है, ऐसा कौन सा कार्रवाई डाली है जिसके नतीजे में ये सब कुछ आगे बढ़ने जा रहा है। तो जनाब खबर ये है आपकी खिदमत में जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त दायर कर दी गई है। और इस दरखास्त को इरफान कादर एडवोकेट ने, साबिक अटॉर्नी जनरल ने इसको तैयार किया है। और ये दरखास्त अपने अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर जो इस वक्त मुख्तलिफ तरह के नकाब हैं उन नकाबों को हटाने के लिए काफ़ी है। 30 सफ़ात, ऑलमोस्ट 30 पेजेस पर मुश्तमिल ये पिटीशन है जो दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें मुतालबा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया गया है वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब 14 मई को जो आपने आर्डर दिया था इंतखाबात कराने का उसके ऊपर तो अब अमल दरामद होने का 0% इम्कान है, 0%, क्योंकि ना पैसे मिले हैं ना सिक्योरिटी मिली है। और आपका जो ऑर्डर है उसके ऊपर आपने खुद ही एक इल्तवा का एक ऐसा वहाँ पर रास्ता दे दिया है जिसके नतीजे में अब वो इल्तवा अगर आप पीछे भी हटाते हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। और ये जो दरख्वास्त दायर की है जनाब इरफान कादर साहब ने, ये यकीनी तौर पर पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है क्योंकि इस दरख्वास्त के अंदर ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए गए हैं, ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए गए हैं कि जो जज साहिबान हैं उनके लिए इस पिटीशन में से यूं जो जिगजैग है उसमें से बच कर निकलना बहुत ही ज़्यादा अब मुश्किल सूरत हाल है। असल में काम करना है अब अटॉर्नी जनरल ने, अटॉर्नी जनरल जिन्होंने वफा की जो है नुमाइंदगी करनी है वो अगर आकर इरफान कादर साहब की इस पिटीशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए ना कहीं, तो मैं कहता हूं कि जनाब तबाही मच जाए। और बुनियादी नुकता क्या है, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि वो आइन की तशरीह कर सकते हैं, ठीक है जी। वो बता सकते हैं कि ये जो आइन की फलां शिक है इस शिक का मतलब ये है, इसकी वजाहत ये की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी तशरीह का भी इख्तियार नहीं है जिससे इस बात का एहतमाल हो, इस बात का खदशा निकल आए कि जनाब इस तशरीह ने आइन की जो इसेंस है, रूह जो है उसको तब्दील करके रख दी है, मस्क करके रख दी है। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालिया दिनों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ से इस बात की को तक़वियत मिलती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसलों से आइन को असर नौ लिखने की कोशिश की है। आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन का जो फ़ैसला है वो इसकी मिसाल है। और अभी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि जनाब एक दफ़ा तुसी पहले आइन लिखने की कोशिश की थी, अब दोबारा आइन को री राइट करने की कोशिश ना की जाएगा। और इस पिटीशन के अंदर जो सबसे पहला नुक्ता है उसके अंदर भी यही बात लिखी गई है कि जनाब आपके पास आइन को लिखने का, री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। और उन्होंने कहा जनाब आपने ये जो 14 मई की तारीख
کا جو تعین کیا تھا پنجاب میں انتخابات کے لیے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آئین کی کس شق کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا تعین کرے؟ انہوں نے کہا جناب اس کی ایک وضاحت کر دیں، ہمیں وہ آئین کی شق بتا دیں جس سے جو ہے ہماری رہنمائی ہو سکے۔ اور اس کے بعد اس درخواست کے اندر یہ بات بھی تحریر کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر طے شدہ قانون کو تبدیل کیا، اور جس کے نتیجے میں ایسی پریکٹس کی گئی جس کی آئین کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پٹیشن دائر کی جا رہی ہے تاکہ سپریم کورٹ اپنی غلطی کا نہ صرف ادراک کرے بلکہ اپنی غلطی کو درست بھی کرے، اور اس بارے میں جو ہے اس کا اظہار بھی کرے کہ جناب یہ والا کام غلط ہو گیا تھا، یہ کام کو اس طریقے سے کیا جانا ہے، کیونکہ آئین پاکستان نے اداروں کے اختیارات کو بالکل واضح کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کسی جگہ پر کوئی جو ہے ابہام نہیں ہے۔ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، یہ تین کمپوننٹس ہیں، تین ستون ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اور اس کے اندر جو حدود و قیود ہیں ان کو واضح طور پر اس کا تعین کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن کو اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا یہ جو تاریخوں کا تعین ہے برائے کرم اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے، اور ہم اس کا زیادہ بہتر انداز میں فیصلہ کر سکیں گے کہ جناب یہ انتخابات کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے۔ اب یہ جو پٹیشن آئی ہے یہ بہت ہی زیادہ موقع کے مناسبت سے ہے، کیونکہ بنیادی طور پر 14 مئی کو انتخابات کا مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور کل جو پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، ان مذاکرات میں بھی جو اس بات پر اتفاق پایا گیا تھا کہ جناب 14 مئی کو آفیشیلی نہیں، بے شک ان آفیشیلی، کہ جناب 14 مئی کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں اور کچھ ایسی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں جس سے ملک کے اندر یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے، ایک ہی دن انتخابات ہوں، تاہم ان مذاکرات میں بھی یہ جو ہے انتخابات کی تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو بجٹ پیش کرنے کا موقع دیا جائے، بجٹ کی منظوری کے بعد اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے 60 دن کے اندر یہ انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ اسمبلی قبل از وقت ٹوٹنے کی صورت کے اندر 90 دن کا شیڈول آئے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر جو کل ہونے والے مذاکرات ہیں، کیوں تعلق یہ بن رہی ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کل ہونے والے مذاکرات کے بارے میں دو طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ حکومتی ورژن ہے کہ جناب فریقین نے 3 نکات کے اوپر اتفاق کیا۔ نمبر 1، انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ نمبر 2، نگران سیٹ اپ کی زیر نگرانی ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، انتخابات کے نتائج کو تمام لوگ تسلیم کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جناب تسی جت گئے تھے روند بچی ہے، اسی جت گئے تھے روند ہوئی۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ روند کا، دھاندلی کا، چیٹنگ کا کوئی بندہ الزام عائد نہیں کرے گا، بڑی اچھی بات ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، کہ ہم نے اس موقف کو تسلیم کیا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے، لیکن وہ دن کون سا ہوگا اس کے اوپر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ ہم نے اپنی طرف سے لچک کا مظاہرہ بھی کیا ہے، لیکن اس لچک کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اب انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جناب یہ جو تھا حکومت کی طرف سے جو 3 نکات سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا جناب ہم ان 3 نکات کے اوپر مکمل طور پر متفق ہیں، اور ہم نے اپنا موقف دیا ہے کہ انتخابات ایسے ماحول میں اور ایسے انداز میں صاف اور شفاف ہوں کہ ان کا نتیجہ قبول کرنے میں کسی کو دقت نہ ہو۔ اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہم سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہوں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ انتخابات اب بھی 14 مئی کو ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو پٹیشن ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آج ہی فواد چودھری صاحب جو اسی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے، اور فواد چودھری صاحب اپنے اس ٹویٹ کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو مذاکرات کے 3 ادوار ہوئے ہیں حکومتی اتحاد کے ساتھ،
ان مذاکرات میں ہونے والی جو گفتگو ہے اور وہ جو فارمولہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکمران اتحاد کو دیا گیا ہے، اس پر مبنی ایک رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ اب یہ 2 چیزیں آ گئی ہیں ہمارے سامنے۔ ایک، الیکشن کمیشن آف پاکستان چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات 14 مئی کو نہیں ہو سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو مذاکرات ہیں، ان مذاکرات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ماضی کی طرح جو ملبہ ہے وہ اپنے بیانیے کے انتقال کا وہ خود اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کسی باجوے کی تلاش میں ہے تاکہ ناکامی کا ملبہ اس باجوے پر ڈالا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کوئی کام کریں گے تو ناکامی کی ذمہ داری لیں گے نا۔ وہ تو مختلف انٹرویوز میں خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا تھا، جو کرتا تھا باجوہ کرتا تھا، لہٰذا میرے اوپر ناکامی کا الزام عائد نہیں کیا جانا چاہیے، باجوہ کے اوپر یہ جو ہے ناکامی کا الزام عائد کیا جائے۔ اب یہ جو بیانیہ ہے فوری انتخابات کا، اسمبلیوں کی تحلیل کا، اس کی بھی ذمہ داری عمران خان صاحب نے کئی انٹرویوز میں، کل انہوں نے عوریہ مقبول جان کو بھی انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے اسمبلیوں کی تحلیل کی جو ذمہ داری ہے وہ جنرل باجوہ پر ڈالی۔ انہوں نے کہا جی میری 2 ملاقاتیں ہوئیں جنرل باجوہ کے ساتھ، اور ہر ملاقات میں مجھے جنرل باجوہ نے ایک ہی بات کی کہ اسمبلی توڑو تاکہ تمہیں انتخابات ہم لے کے دے سکیں، لیکن عمران خان صاحب نے اسمبلی اس وقت توڑی جب باجوہ صاحب گھر جا چکے تھے، لہٰذا اسمبلیوں کا جو عمران خان صاحب نے توڑنے کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی انڈائریکٹلی ذمہ داری باجوہ صاحب کے سر ڈال دی اور خود اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ اب ایک جانب عمران خان صاحب کی طرف سے رپورٹ ہے، دوسری جانب الیکشن کمیشن ہے۔ اب سوال ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، جہاں پر اب یہ وہ نقطہ جہاں پر گھمسان کا رن ہونا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن دائر کی ہے وہ پٹیشن ہے 7 رکنی بینچ، یعنی جو پہلے 9 رکنی تھا، پھر 7 رکنی ہوا، پھر 5 رکنی ہوا، جس پر 3-2 کا فیصلہ آیا۔ اب وہ جو بینچ ہے اسی بینچ کے سامنے یہ نظر ثانی کی جو اپیل ہے مروجہ قوانین کے مطابق یہ وہاں پر لگے گی، اور ایک 3 رکنی بینچ ہے جو آلریڈی ایک نئے مقدمے کی سماعت کر رہا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اب یہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوگی۔ اس سچویشن کے اندر جہاں پہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اٹارنی جنرل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ موڈا لگا کے کھڑے ہوں عرفان قادر صاحب کے ساتھ، یہی وہ ٹائم ہے جہاں پر جو منصور عثمان عوان صاحب ہیں ان کو اور عرفان قادر کو سیم پیج پر آ کر ایک ساتھ یوں کر کے کھڑا ہو کر سامنا کرنا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور ان سے یہ مطالبہ کرنا پڑے گا کہ جناب یہ جو پہلا آپ نے 9 رکنی بینچ بنایا تھا جو بعد میں 2 ججوں کی معذرت کے بعد 7 رکنی رہ گیا، اسی 7 رکنی بینچ کے سامنے یہ والا کیس لگے۔ ادروائز اگر یہ اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے لگا تو پھر سوال آئے گا، کیونکہ پہلا فیصلہ ہے 9 سے 7 اور 7 سے 5 کا، جس کو حکمران اتحاد 4-3 کہہ رہا ہے، یہ 3-2 کہہ رہے ہیں۔ اب اگر اسی بینچ کے سامنے جائے گا سچویشن مختلف ہے، اس 3 رکنی بینچ کے سامنے جائے گا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے اندر جو تبدیلی ہے وہ 3 رکنی بینچ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اکثریتی بینچ کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک نیا کڑمس مچنے جا رہا ہے، اور اس چکر کے اندر یہ بات میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس چکر کے اندر وہاں پر موجود کچھ چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ویل پلانڈ ایکٹیویٹی ہے، دیٹ از اے ویل پلانڈ ایکٹیویٹی، بڑا اچھا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، 1+1=2 کر کے نا یہ آگے بڑھے اینٹ کے ساتھ اینٹ لگا کے، تاکہ یہ جو سچویشن ہے یہ بیڈلی ایکسپوزڈ ہو جائے، سب کے سامنے پتہ چل جائے کہ جناب کون کس جگہ پہ کھڑا ہے، کون ساس کے ساتھ کھڑا ہے، کون داماد کے ساتھ کھڑا ہے، کون کدھر کھڑا ہے، ہر ایک چیز کلیئرٹی کے ساتھ جیسے ہی عوام کے سامنے آئے گی تو یہ نتارا ہو جائے گا۔ اب عرفان قادر صاحب کی بولنگ ہوگی، جو منصور عثمان عوان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ڈائریکشنیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو بینچ ہے اب وہ پتہ نہیں کتنے رکنی بنے گا، کیونکہ یہاں پر ہی اصل گیم ڈلنی ہے۔
اس بات کا آپ نوٹ فرما لیں کہ اسی کے اوپر نئی گیم ڈلنی ہے اور اسی سے پتہ چلنا ہے کہ کس نے کہاں پر جا کر کھڑے ہونا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہیں پہ بہت سارے لوگوں نے ایکسپوز ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام اب کہاں پر جا کے ختم ہوگا اور یہ جو یارکرز ہیں ان کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔